only on Yashwa TV. खुदाम यीशु मसीह के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है जो कि नहायत ही तारीफ़ और सताइश और बुज़ुर्गी के लायक है। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपका खादिम, आपका होस्ट एक बार फिर प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए गेस्ट के साथ और कलाम के नए सेशन के साथ। गुज़िश्ता तमाम प्रोग्राम्स और एपिसोड के लिए मेरा दिल खुदाम की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, आपकी हौसला अफजाई के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए कि आपने सराहा और हमें फ़ीडबैक दिया और प्रोग्राम्स को लाइक किया और कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतरने दिया ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले और खुदा का इकलौता बेटा आपकी ज़िंदगियों से जलाल पाए। सो आज मैं एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारे जो आज के जो गेस्ट हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, खुदा के खादिम हैं और बड़ी ही सरजोशी के साथ और खुदा का काम कर रहे हैं और खुदा उनको बड़े पैशन के साथ कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और हम वेट किए बगैर अपने गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और हमारे आज के गेस्ट हैं उनका नाम पास्टर रॉबर्ट हमीद है और असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च के वो पासबान हैं और अरसा दराज से खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। सो आइए अपने आज के गेस्ट की तरफ चलते हैं और खुदाम के नाम को इज़्ज़त व जलाल देते हैं। भाई साहब, वेलकम टू द सेट। थैंक यू। और मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज ये मुमकिन हुआ कि आप इस सेट पर आ सकें और मैं आपके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और एक बार फिर आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आज हम कलाम को आपके वसीले से सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आपकी सारी इस एफ़र्ट के लिए और यशवा टीवी के लिए और यशवा टीवी की वसातत से और आपकी मोहब्बत से आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि हम गुफ्तगू कर सकें और खुदा उनके कलाम को बेहतर तौर पर हम समझ सकें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। सो व्यूअर्स, मैं चाहूँगा कि भाई साहब से हम पूछेंगे इनके चर्च के बारे में और लोकेशंस के बारे में। अगर आप भाई साहब से मिलना चाहते हैं और चर्च जाना चाहते हैं, कलाम सुनना चाहते हैं, तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ताकि आपको जो कि एड्रेस पता हो ताकि आप भाई साहब से जाके मिल भी सकते हैं और कलाम भी सुन सकते हैं, दुआ भी करा सकते हैं। सो भाई साहब, मैं चाहूँगा कि अपना एड्रेस, थोड़ा सा लोकेशन, आपके चर्च का नाम और अपना इंट्रोडक्शन, ताकि हमारे लोग जो हैं कि अगर गिरदोनवा के इलाके में आपके चर्च में तो ईज़िली आप तक। मेरा नाम पास्टर रॉबर्ट हमीद है और मेरा ताल्लुक़ असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च से है जो कि पहाड़गंज में लोकेटेड है और मैं गुज़रे 12 साल से खुदावंद के खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ इसी इलाका पहाड़गंज में। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद अपने जलाल की कुदरत के मुवाफिक हमें इस्तेमाल कर रहा है और ये मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और इस खिदमत में मेरे साथ मेरी पूरी फ़ैमिली है, मेरे बेटे हैं जो कि मेरे पूरे मुआवन हैं इस सारी खिदमत गुजारी के काम में और चर्च में उनकी मुख्तलिफ़ तौर से साज़ बजाने, संडे स्कूल की खिदमत के हवाले से पूरी फैमिली जो है वो चर्च में इन्वॉल्व है। और हमारा चर्च असेंबलीज़ ऑफ गॉड चर्च जो है ये पहाड़गंज में कलवरी चर्च वाली जो गली है वहाँ पर लोकेटेड है। वाह, प्रेज़ गॉड भाई साहब। और भाई साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब फैमिली खिदमत में आ जाती है तो फिर खिदमत करने का एक अलहदा ही पैशन हम ज़िंदगियों में देखते हैं और पूरी फैमिली के साथ मिलकर खुदाम की तारीफ़ और ताज़ीम करना। और जैसा कि यशवा कहता है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात तो हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे और उसके नाम की वडियाई करेंगे। बिल्कुल भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूं कि जब आपकी फ़ैमिली आपके साथ है तो फिर खिदमत में समझ लें, यूँ समझें कि 4 चांद जो हैं वो लग जाते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, वंडरफुल सर। और भाई साहब, मैं और देखें कलाम खुदा भी हमें इस बात की गवाही देता है कि तू निजात पा तो तेरा घराना भी, और हमें घराने को भी साथ लेकर चलना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और घराना हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और देखें, अगर हम खिदमत करते हैं और अगर हमने अपने घर को, अपने बच्चों को सेव नहीं किया, हम अपने बच्चों को खिदमत की तरफ नहीं ला सके, इबादत के लिए हम मोटिवेट नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि फिर हमारी खिदमत जो है वो किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत हद तक जो है वो कमज़ोर है। एग्जैक्टली भाई साहब। सो हम जो है कि अगर हमारी खिदमत बाअसर रहेगी तो लोग भी कह लें कि वो हमारे चाल चलन से भी और किरदार से भी वो
پیشنیٹ طریقے کے ساتھ جو ہے کہ وہ تبدیل ہوں گے اور خدا کے نام کو عزت و جلال اور دیں آپ کی اچھی ایک گواہی جو ہے اس نہ صرف علاقے میں بلکہ اس پورے حلقے میں جو ہے آپ کی گواہی جو ہے وہ آپ کی فیملی کی وساطت سے جو ہے بڑی بابرکت ہوتی ہے پھر ایگزیکٹلی اور بھائی صاحب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ تمہارا دشمن ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑے پھرتا ہے، تو جب ہم خدمت کے اندر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے مختلف ٹرائلز ہیں، ٹیمپٹیشنز ہیں، ابلیس ہمارے بچوں پر اٹیک کرتا ہے، تو اچھا یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے آگے تاکہ ہمیں کسی طرح سے ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ بڑی اچھی بات پاسٹر کامران نے کہی کہ بہت سارے ٹرائلز ہیں، بڑے پرابلمز ہیں، بیریئرز آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سربراہ ہوتے ہوئے، پاسبان ہوتے ہوئے، اور اگر ہم پاسبان نہیں بھی ہیں لیکن گھر کے سربراہ ہیں تو پھر ہمیں بالکل ہمارا رویہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو ایوب کا رویہ تھا۔ اور کیسی خوبصورت بات ایوب پہلے باب کی 5ویں آیت میں درج ہے کہ ایوب خدا کا بندہ شاید کی بنا پر وہ کہتا ہے کہ شاید میرے بیٹوں سے کچھ خطا کی ہو، اور وہ قربانیاں چلاتا تھا۔ اٹ مینس کہ وہ اپنے بچوں کو سکیور کرتا تھا، اپنی فیملی کو سکیور کرتا تھا اور خداوند کے ہاتھ میں دیتا تھا، اور یہ بہت زبردست بات ہے۔ ایگزیکٹلی بھائی صاحب، اور ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھائی صاحب جو ہیں کہ بہت ہی زبردست طریقے سے نوجوانی کے عالم سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور نوجوانی کے ایام میں خدا نے ان کو چنا، اور یہ ان کے لیے بہت پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ان کی پوری فیملی خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی جب خدا کی خدمت میں آتے تو اپنی پوری فیملی کو لے کر خدا کی خدمت میں جھکیں تاکہ آپ گھرانے کے طور پر بھی مضبوط ہوں اور معاشرے میں آپ کے گھرانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ سو بھائی صاحب آج ہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک معافی کا ہے، تو میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم ایک عام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا معافی کا مطلب کیا ہے، معاف کیوں کرنا چاہیے اور کن کو معاف کرنا چاہیے، سو بائبل مقدس معافی کی کیا ہمیں تعلیم دیتی ہے؟ پاسٹر صاحب دیکھیں، معافی کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا جو ہے وہ ہر ایماندار جو ہے اسے پرفارم کرتا ہے، اسے دہراتا ہے، اور وہیں پر دعائے ربانی میں ایک معافی کے تعلق سے بات خداوند یسوع مسیح نے سکھائی کہ جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کیا، ہم نے کیا اسی طرح تو ہمارے قرضے معاف ہو۔ ایک زبردست کنڈیشن یہاں اس میں پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہم معاف کیے بھی نہیں جائیں گے۔ تو معافی کی تعلیم جو ہے بڑی زبردست ہے، اور معافی جو ہے وہ فار ایور ہے۔ اور اگر میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں تو جب پطرس خداوند یسوع سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کر سکتا ہوں، تو خداوند یسوع مسیح نے کیسی زبردست بات وہاں سکھائی کہ 7 کے 70 بار۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ایک دن میں ہمیں اتنی دفعہ جو ہے معاف کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، تو اس کا مطلب یہ سادہ سا جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ ان کاؤنٹیبل ہے، آپ اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ایک دن کی بات ہے، اور 7 کے 70 بار کا مطلب ہے 490۔ ایگزیکٹلی، ہاں، تو اتنی غلطیوں کو کون کرتا ہے؟ ایگزیکٹلی، مسیحیت کے اندر جو ہے معافی جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ایگزیکٹلی میرے ویورز، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بائبل مقدس بھی ہمیں بیان کرتی کہ خدا تحمل کرتا ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے، اور معافی کا جو درس ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خدا کے حضور میں اس کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، اور خدا ہمیشہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے حق میں کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو بھائی صاحب معاف کن کو کرنا چاہیے؟ معافی جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اب یہ جو ایام چل رہے ہیں، اور ان ایام میں ہم بہت جلد ان 7 صلیبی کلمات کو ہم سننے کو بھی ہیں، سیکھنے کو بھی ہیں۔ بے شک ہم ہر سال ان تعلق سے ہم سیکھتے ہیں، اور اب بھی سیکھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہمارے سامنے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کرب کی حالت میں ہے، اور اس حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح کی زبان پر وہی الفاظ ہیں کہ اے باپ
ان کو معاف کر، ان کو معاف کیونکہ کر، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے۔ تو معافی، آپ کے جو سوال کا جواب ہے، معافی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور دیکھیں کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو کوڑے مارے، جنہوں نے چھیدا اسے، جنہوں نے اس کی پسلی میں بھالا کھبویا، سب کے لیے معافی، اور جنہوں نے اس کو ٹھٹھوں میں اڑایا، سب کے لیے معافی۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی درس رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو معاف کریں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اور بھائی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم جیسا کلام میں لکھا ہے کہ جیسا چال چلن مسیح یسوع کا ہے، تو ہمارا بھی ایسا ہی چال چلن ہونا چاہیے۔ جی، فلپیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا ہے۔ ایماندار کو چاہیے کہ ایماندار کے اندر خداوند کی جو صفات ہیں وہ نظر آنی چاہیے۔ اور خدا کا بندہ پطرس جو ہے وہ اپنے پہلے خط دوسرے باب کی نامی آیت میں کیسی خوبصورت بات جو ہے ایمانداروں سے کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی قوم، کوئی امت، کوئی قبیلہ نہ تھے اور نہ تم پر رحمت ہوئی تھی، لیکن اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ سو ہم خدا کی خوبیوں کو ظاہر کریں، اور خدا کی خوبیوں میں سے محبت جو ہے وہ بدرجہ اتم ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر معافی جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ خداوند کی ذات اور اس کی شخصیت کا ایک منہ بولتا ایک ثبوت ہے کہ کس طرح باوجود اس کرب کی حالت میں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا، کوڑے مارے اور بدن کو چھلنی کیا، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر جو یہ معافی تھی، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور زبردست بات کہ معافی کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ فردوس کے دروازے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فردوس کے دروازے کہ معاف بھی کرنا ہے، اور معافی سب کے لیے ہے، اور معافی کے ساتھ ساتھ خداوند کی جو برکات ہیں وہ بھی ہمیں میسر ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی بھائی صاحب، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے آج عظیم پوائنٹ ہے کہ جب ہمارے خداوند نے ہمیں معاف کیا ہے، تو جب ہم بھی زمین پر لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہمارے بھی قصور معاف ہوتے ہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو آج لوگ ہیں، ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ اس پوائنٹ کو جو بلائے بیٹھے میں، اور ہماری زندگی کے اندر معافی کا درس نہیں، ہم لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بعض اوقات لوگ ہمارا گناہ کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں، اس نے میرا یہ گناہ کیا تھا، اور اس بات کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کڑواہٹ اور ایک تضاد سا پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری زندگی سے کبھی جاتا نہیں ہے۔ ویسے بھی اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسا رویہ رکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، جو ایسا ایٹیٹیوڈ ان کا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتے، تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ دراصل انہیں کیا معاف کریں گے؟ دراصل جب ہم معاف کرتے ہیں دوسروں کو تو وہ ہم اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ نامعافی جو ہے یہ بحالی کا کام نہیں کرتی ہے، اور نامعافی جو ہے اس سے ہم بندنوں کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہی آپ معاف کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہی آپ کی زندگی میں معافی جو ہے وہ پانی کی طرح، اور آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ خدا کی محبت سے اس کو اپنی زندگی سے جاری کرتے ہیں، تو آپ خود جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اور پائی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جب آپ معاف کرتے ہو تو آپ ڈیلیور ہو جاتے ہو، ریلیز ہو جاتے ہو۔ اور خداوند نے کہا کہ لعنت نہیں بلکہ برکت چاہو، کیونکہ تم لعنت کے نہیں بلکہ برکت کے وارث ہو، برکت کے فرزند ہو۔ ہمیں لوگوں پر لعنت نہیں کرنی، ہمیں ان پر لعنت نہیں کرنی بلکہ برکت چاہنی ہے۔ سو میرے عزیزوں، میرا دل آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اور بھائی صاحب، ہم آخری سوال کی طرف بڑھیں گے کہ جب ہم معافی کے اس درس کو جان چکے ہیں کلام مقدس میں سے، جیسے مسیح نے آج ہم سب کو معاف کیا، اور ہمیں بھی بعض اوقات ہم 1 دفعہ 2 دفعہ 7 دفعہ، اور بعض اوقات کہتے ہیں نہیں اب میں تھک گیا ہوں، اب میری برداشت سے باہر ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم دیکھیں کہ بائبل ہمیں اس کی کیا تعلیم دیتی ہے۔ میں پھر وہی بات کروں گا خداوند یسوع مسیح کی جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد پطرس کو سکھائی کہ ایماندار ہوتے ہوئے معافی کبھی بھی ہماری زندگی سے ختم نہیں ہو سکتی۔
اور نہ ہونی چاہیے۔ یہی ایک مسیحی رویہ ہے اور یہی مسیحی تعلیم ہے کہ معافی جو ہے وہ جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گی، اور جب تک ہم اس دنیا میں ہیں۔ جس طرح میں اس کے لیے اور ایک بات کہوں گا کہ معافی کے پیچھے محبت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایگزیکٹلی بھائی صاحب، کیونکہ محبت کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں، اور اسے اس طرح میں الیبریٹ کر سکتا ہوں کہ آج ہم اپنی فیملیز کو دیکھیں، ہمارے بچے ہیں، کس طرح ہمارے بچے جو ہیں وہ غلطی پر غلطی کرتے ہیں، اور بعض ایسے بلنڈر مسٹیکس بھی کرتے ہیں، لیکن کس آسانی کے ساتھ ہم انہیں معاف کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک محبت ہے، اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی محبت کی ضرورت ہے جو مسیح نے ہم سے کی، اور جب وہ محبت آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ ہم برداشت بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کر گزرتے ہیں جو خداوند ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ اور بھائی صاحب، اگر بائبل ہم جیسے ہم جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اگر ہم معاف نہیں کرتے تو ہماری دعائیں بھی سنی نہیں جاتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ سو میرے ویورز، یہ بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اسے سیکھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے قصور معاف نہیں کریں گے، پہلے بات یہ کہ آپ کے بھی قصور رکھے جائیں گے، معاف نہیں کیے جائیں گے، اور ہماری دعائیں رک جائیں گی، ہم بلیسنگز کو نہیں حاصل کر سکتے، ہم خدا کی رحمتوں سے محروم رہ جائیں گے، اور ہم وہ سارے وسائل اور ساری برکتیں جو خدا ایمانداروں کے لیے رکھتا ہے، ہم ان سے غافل رہ جاتے ہیں۔ سو بھائی صاحب، ایسا ہی ہے جو کہ جب ہم دیکھتے ہیں معافی کا درس آتا ہے، صلیبی کلمات کا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو یہ جو کلمہ ہے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ ہمیں زمین پر رہ کر لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ ایک آخری بات میں بھائی صاحب ضرور اس موقع پر کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ معاف کرنا نہیں چاہتے ان کو ضرور اس بات کو اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں بڑی خوبصورت تمثیل جو ہے اس کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ جہاں پر ایک شخص تھا جس پر بہت سارا قرض تھا، اور جب وہ اپنے اس مالک کے پاس جاتا ہے جس کا وہ قرض دار تھا، اور اس کے گریہ زاری کرنے پر اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور اس کا قرض جو تھا وہ بہت، آج کی زبان میں ہم دیکھیں تو وہ لاکھوں میں تھا، لیکن اس کے مالک نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جو شخص جسے معافی ملی، جو معاف کیا گیا، وہ بھی اس نے بھی کسی سے قرض لینا تھا، پہلے اس نے دینا تھا اور اس کا قرض معاف ہو گیا، اب اس کی باری تھی، اور اس کی باری کی جب بات کرتے ہیں تو اس نے کسی سے قرض لینا تھا، اور وہ ہزاروں میں نہیں، وہ ہنڈریڈز میں تھا، لیکن اس نے اس کو معاف نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ آپ بھی سمجھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اسے کال کوٹری میں اسے سزا کا حقدار جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور نہ معاف کرنا جو ہے اس کے لیے عذاب بن گیا۔ ایگزیکٹلی بھائی صاحب، اس کے مالک نے اس کو معاف کیا، مگر اس نے آگے اپنے نوکر کو معاف نہیں کیا، اور اس نے اس کو پکڑا اور کوٹری میں ڈلوا جلادوں دیا، کے حوالے کر دیا، جلادوں کے حوالے کر دیا، اور ایسا ہی سلوک پھر اس کے مالک نے بھی اس کے ساتھ کیا۔ سو بھائی صاحب، آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ ہمارے ویورز نے بھی اور میں نے بھی بہت برکت پائی ہے۔ تو عزیزوں، اگر آپ ترقی پانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ معافی کا درس ہمیشہ ہماری زندگی میں رہنا چاہیے، اور ہمیں اس چیپٹر کو کلوز نہیں کرنا، بلکہ یہ چیپٹر ہمیشہ صفحہ اول پر رہنا چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ اور بھائی صاحب، اگر ہم معافی کے دروازے لوگوں کے لیے کھولے رکھیں گے تو خدا بھی ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھولے رکھیں گے۔ اور ویورز، اگر آپ سے کوئی بھائی ناراض ہے، آپ کی بہن ناراض ہے، یا آپ کا بیٹا ناراض ہے، یا آپ اپنے ماں باپ سے یا آپ اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، آئیے آج انہیں معاف کریں۔ یاد رکھیں کہ کلوری کے پہاڑ کے اوپر خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بھی معاف کیا تھا۔ اس نے مجھے اور آپ کو معاف کیا اور کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں۔ بھائی صاحب، سچ اے بلیسڈ ٹائم ٹو ہیو یو، اور کلام کی بہت ہی گہرائیوں کے لیے اور عمیق باتوں کے لیے میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا، اور میں ایک بار پھر آپ کی ساری خدمت کے لیے، آپ کے چرچ کے لیے، آپ کی منسٹری کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور بھائی صاحب، جیسا کہ ہم آخر کے اندر بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ متفق ہو کر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بیٹے بیٹیاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ عزیزو، اگر آپ بیمار ہیں، خواہ آپ کسی مرض کے اندر بھی ہیں،
خواہ آپ کا کسی قسم کا بھی روگ ہے، یاد رکھیں کہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ناصری آج بھی معجزات کرتا ہے اور وہ آپ کو چنگا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنی بیماریوں پر ہاتھ رکھیں ایمان کے ساتھ، تاکہ میں اور خدا کے خادم مل کر آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ پیسہ میں چاہوں گا کہ دعا میں ہماری آئیے دعا کریں۔ ہمارے نہایت ہی بزرگ مہربان آسمانی باپ، آج شام ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، خوبصورت گفتگو کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے جو ہمیشہ تازہ ہے، اور جب جب تیرے کلام کی عمیق باتوں پر ہم غور کرتے ہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو ہماری زندگی میں شادمانی آ جاتی ہے، ہماری زندگی جو ہے وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ آج اس خوبصورت انتظام کے لیے خداوند تیرے خادم پاسٹر کامران کے لیے، یشوع ٹی وی کے لیے میرا دل تیری شکر گزاری سے لبریز ہے کہ خداوند خدا اس اچھے انتظام کے لیے کہ خداوند تو اپنے کلام کو سپریڈ کر رہا ہے، اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے خداوند خدا اپنے خادم کو پاسٹر کامران کو استعمال کر رہا ہے، اور جو یشوع ٹی وی کی وساطت سے اس کے تھرو خداوند تیرے کلام کو خداوند مختلف طور سے خداوند خدا پھیلا رہا ہے۔ میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوا ان تمام بیماروں کے لیے خداوند تیرے حضور منت کرتا ہوں جو مختلف طور سے خداوند خدا اپنے خداوند ان بیماریوں، اپنی ان کمزوریوں اور اپنے ان بندنوں میں خداوند خدا پھنسے ہوئے ہیں۔ خداوند خدا تیرے حضور منت کرتے ہیں، میں تیرے خادم پاسٹر کامران کے ساتھ مل کر خداوند خدا تیرے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، روح القدس کی قدرت کے ساتھ خداوند خدا اس اختیار کے ساتھ جو تو نے اپنے خادموں کو دیا، میں خداوند ان ساری کمیوں کو، ان ساری کمزوریوں کو، ان ساری رکاوٹوں کو، ان ساری ہر قسم کے جوؤں کو، بندنوں کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے خداوند جی خداوند خدا بریک کرتے ہیں، اسے زندگیوں سے زائل کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک بیماری جاتی رہے، ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی کمی، کمزوری، رکاوٹوں، بندنوں، بندشوں، سنو تجھے یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ان بدنوں سے ابھی اور اسی وقت نکلو، یسوع کے نام سے چھوڑو ان بدنوں کو، یسوع کے نام سے خداوند یسوع مسیح کے لہو میں ان زندگیوں کو چھپا دیتے ہیں۔ تیری تعریف ہو خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو مانگا ایمان کے ساتھ مانگا اور ایمان ہی سے ہم پاتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین آمین آمین۔ سو ویورز، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے آج کے کلام کے لیے اور اس معافی کے درس کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آئیے اپنے لوگوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں، کیونکہ جب ہم زمین پر معاف کرتے ہیں تو آسمان پر ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کا خادم، آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر نئے پروگرام اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے معجزے کو ریسیو کیا ہے تو یاد رکھیں کہ گواہی دینا ہمارا فرض ہے۔ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، اپنی گواہی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دے سکتے ہیں۔ سو انٹل دین دیکھتے رہیے یشوع ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس یشوع ٹی وی۔ آمین۔